बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिस्टोरियन फारूक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर, क्योंकि जब से अपोजिशन ने गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक शुरू की है, इधर से महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट की कमजोरियां बढ़ती जा रही हैं, और उधर से सियासी जमातों की पीडीएम की एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। तो करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, पीडीएम के अंदर की क्या कहानी है, आज हम तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मौजूद हैं इस वक्त हिस्टोरियन फारूक, जनाब फारूक अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया फैज़ान सर, मैं डायरेक्ट अपने सवाल पे आऊँगा, क्या माजी में भी पीडीएम तरह की तहरीकें चलती रही हैं गवर्नमेंट्स के खिलाफ? बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आज आपने मुझे इस मौजू पर लफ्ज़ का मौका दिया है। पहले तो मैं अपने जो सुनने वाले हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस मौजू पर हमारी 4 के करीब जो अक़साद हैं हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन चूँकि फैज़ान साहब ने सवाल पूछ लिया है कि माजी में भी क्या इस तरह की तहरीकें जो हैं वो चलती रही हैं, कोई ऐसी रिवायत मौजूद हैं, तो बिल्कुल फैज़ान साहब, माजी में भी इस तरह की बहुत सारी तहरीकें जो हैं वो हमारे सामने हैं और उनके हवाले से मैं बात भी करना चाहूँगा। अगरचे पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान में ये जो सियासी चपकलश है या जो सियासी मंजरनामा है ये ख़राब होना शुरू हो गया था। आपको पता है कि जो पहली दिहाई है 1947 से लेके 1957 तक मुसलसल जो है वो वज़राए आज़म आते रहे, वज़राए आज़म जाते रहे, और एक एक साल में 2-2 साल में वज़राए आज़म तब्दील होते रहे। अगरचे उन दिनों में भी ये रीत रिवायत थी कि एहतजाज किया जाता था, लेकिन इस एहतजाज को एक मुनज़्ज़म शक्ल जो मिली वो मिली 1964 में, जब जनरल अयूब के ख़िलाफ़ मुश्तरका अपोजिशन जमातों का, जिसको हम COP के नाम से भी जानते हैं, एक इत्तेहाद मार्ज़ वजूद में आया। और ये इत्तेहाद जो है इस हवाले से एक मुनफरद हैसियत रखता है कि ये वाहिद इत्तेहाद था अब तक की जितनी भी सियासी अपोजिशन के इत्तेहाद बने हैं जिसकी जड़ें मशरकी पाकिस्तान में भी थी और मगरबी पाकिस्तान में भी। अच्छा, इतनी तहरीकों का अंजाम क्या हुआ था? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये पहला जो इत्तेहाद था वो इत्तेहाद बंद हो गया। अब उस इत्तेहाद के कुछ मकासद भी थे। एक तो वो बराह रास्त जो है वोट के हवाले से उनका था, दूसरा 1962 कैंप की बहाली का था। तो ये जो पहला इत्तेहाद था इसमें 5 बड़ी जमातें शामिल। लेकिन हमेशा से ये देखने में आया कि अपोजिशन के अपने खुफिया मफादात भी शामिल रहे थे। जी बिल्कुल, खुफिया मफादात होते हैं, इसीलिए जो ज़्यादातर तहरीकें हम तारीख में देखते हैं, और एक सियासत और तारीख का तालिब इल्म होने के नाते जो मेरी नज़र से चीज़ें गुजरती हैं वो इसीलिए है कि इनका जो कोलैप्स होता है या जो फेल हो जाती हैं तहरीकें, ये इसीलिए फेल होती हैं कि इनके अपने भी मकासद होते हैं, यानी इनकी जो इंटेंशन है उसमें प्योरिटी नहीं होती है। मकासद में वो जिस तरह से चाह रहे होते हैं कि हम लोगों के साथ मुखलिस हैं, हम एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यानी कम अज़ कम मैंने देखा है कि ये सियासी जमातों की अपोजिशन जो तहरीकें चलाती हैं, ये अवाम की बजाय इनका सारा फोकस दोबारा इलेक्शंस पे होता है, सारा फोकस इनका मनी लॉन्ड्रिंग या इनके खिलाफ जो केसेस होते हैं उनके बंद होने पे होता है। इससे बढ़ के कोई इनका फोकस नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही, यानी इस्लाहात की तरफ नहीं जाते, ये इंतजामिया की बेहतरी की तरफ नहीं जाते, निज़ाम अदल की बेहतरी की तरफ नहीं जाते, सारा फोकस दोबारा इलेक्शन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम माजी में जिस तरह मैंने अर्ज किया है हम जिक्र करें, वो जो COP था वो उसमें चेंज हो गया डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी में, लेकिन इसी तहरीक के चलते हुए फिर इंतखाबात भी होती हैं और पाकिस्तान 2 लाख भी होता हुआ आप देखते हैं। बिल्कुल, ढाका का जो एक सारे मामलात हैं वो इसी पस मंज़र में आप देखते हैं। और उसके बाद फिर अगर हम आगे चलते हैं तो एक ऐसी इत्तेहाद बनता है PNA, जिसको हम पाकिस्तान नेशनल अलायंस या 9 सितारों के इत्तेहाद के नाम से भी जानते हैं। मेरा ख्याल है पहली बार मुनज़्ज़म इत्तेहाद वही था। नहीं, पहला मुनज़्ज़म इत्तेहाद जो था वो था जो 1964 में जनरल अयूब के खिलाफ कराया गया था, और वो पहला इत्तेहाद था जिस तरह मैंने कहा है कि जिसकी जड़ें मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों जगहों पर पाई जाती थी, और ये एक बड़ी तहरीक थी, बड़ी मूवमेंट थी जिसने 1967 में जो है वो DAC डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी का नाम ले लिया, और फिर ये कामयाबी तहरीक हुई, इसको कामयाबी भी मिली, लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। तो ये तहरीकें आई चली। फिर PNA बना, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ था। ये इलेक्शन से पहले बना, इलेक्शन वो जीत गए, धांधली के इल्ज़ामात के बाद एक तहरीक शुरू हुई, फिर भुट्टो की हुकूमत को गिरा दिया गया, आपको पता है, फिर उनको फांसी भी हुई। फिर यही जो PNA में जमातें शामिल थीं, यही जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी आपको नजर आती हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे MRD मूवमेंट के बाद फिर
1988 سے لے کے 1999 تک یعنی 99 تک وہی دہائی ریپیٹ کی جاتی ہے پاکستان اور کی وہی تاریخ سیاسی کھیل دوبارہ میں، وہی سیاسی کھیل دوبارہ شروع ہوتا ہے جو 1947 میرا خیال ہے پاکستان کے سیاسی نظام کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ پی ڈی ایم باقی تحریکوں سے مختلف کیسے ہے؟ پی ڈی ایم جو ہے دیکھیں ہر تحریک کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کا کوئی عظیم مقصد ہے نہیں عظیم مقصد تو بالکل بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ہے، میڈیا پہ لوگ سارا کچھ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کی صدارت کی انہوں نے کرسی چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے، مطلب کتنے حالات. ہاں بالکل حالات کو جس طرح آپ نے پوچھا نا کہ جو ان کے معاملات ہیں کہ پی ڈی ایم کیسے اس طرح سے ہے کہ پہلی جو تحریکیں ہوتی تھیں اس وقت ان کی گورنمنٹ نہیں تھی، ان کی گورنمنٹ نہیں تھی، وہ اقتدار میں نہیں تھے. اگر ہم پہلی تحریک کی بات کریں وہ تو بالکل نئے لوگ تھے تو ان کی اور طرح کی تحریک تھی. یہ جو جماعتیں اس وقت اتحاد میں شامل ہیں، جو بڑی دو جماعتیں جن کی ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ تین مرتبہ محترم فیضان خان صاحب اقتدار کے مزے تین بار ملک کی سیاہ و سفید کی مالک رہی ہیں. اور یہ جو صوبہ پنجاب جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف اور یہ شہباز شریف، یہ لوگ تو یہاں کی سیاہ و سفید کے مالک تھے 2 دہائیوں تک. بلکہ آج بڑی ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ میں نے دیکھی، لکھا ہوا تھا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ 2.5 سال میں ناکام ہو گئی ہے، لہذا جنہوں نے 4 مرتبہ پہلے حکومت دی ان کو ایک اور موقع دے دو. جی یہی قوم پوچھنا چاہتی ہے ان لوگوں سے کہ اب یہ کیا نیا کرنا چاہتے ہیں. منی لانڈرنگ انہوں نے کر لی، ملک میں کرپشن کا بازار انہوں نے، اپنے صفائی والوں کے ذریعے اکاؤنٹ انہوں نے کھلوائے، ان کے خلاف ایک عام اب کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں، ہزارہا ارب کی کرپشن کے کیسز ان کے خلاف بن رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اصل میں ہر وہ چیز جس کو پھر دبایا جاتا ہے وہ آگے سے آپ کو پتہ ریئیکٹ کرتی ہے. تو ان کے خلاف جو ثبوت ہیں یا ان کے خلاف جو کیسز ہیں اس کی ریکوری بھی ہو رہی ہے، وہ پروف بھی ہو رہے ہیں، وہ ثابت بھی ہو رہے ہیں. تو یہ جو تحریک ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اگر ہم اس کی اسپیسیفکلی بات کریں تو اس میں جو شامل جماعتیں ہیں نا، ان کے مفادات، ذاتی مفادات جو ہیں وہ ملکی مفادات سے بہت بڑھ کے ہیں. اگر ان کے ذاتی مفادات نہ ہوتے، ملکی مفادات ہوتے، تو یہ ایک جو پوائنٹ اور ایک ایجنڈا لے کے چلے تھے اس کو لے کے آگے بڑھے. بالکل میں سمجھتا ہوں اگر پیپلز پارٹی کا کوئی پازیٹیو مقصد ہوتا تو وہ اپنے صوبے میں پہلے اچھا پرفارم کرتی، پھر وفاق پہ اعتراض بھی کرتی. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کراچی کا کیا حال ہے. کراچی میں پانی ہے، کراچی میں کتوں کی بھرمار ہے، کراچی میں کبھی کوئی معاملہ چل رہا ہے، کبھی کوئی معاملہ چل رہا ہے. تو یہ سارا معاملہ گیم آف تھرونز اور پاور گیم ہے، اور یہ جو سیاست کی غلام گردشیں ہیں اور جو سیاست کے اتار چڑھاؤ ہیں یہ ساری اس سے منسلک ہیں. بہرحال پی ڈی ایم نے جس طرح اپنا سفر شروع کیا تھا، سب لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ پرفارم کرے گی، یہ معاملات اس سے بہتری آئے گی اور یہ ملک کے ساتھ بڑے اچھے مخلص ہیں مہنگائی کے لیے. نو ڈاؤٹ فیضان صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہمارے ملک کی جو مطلب کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، جب ان کی طرف سے رگڑا لگتا ہے نا پاکستانی عوام کو تو پھر تحریکیں کھڑی ہوتی ہیں، لوگ باہر نکلتے ہیں، حکومت کی کمزوریاں پہ اس کو موقع دیتی ہیں. ریلیف دینے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس گورنمنٹ کی طرف سے، کوئی ریلیف پیکج آپ کو نظر نہیں آتا ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، اور وہ وعدے جو اب تک کیے جاتے رہے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ ریلیف کو چھوڑیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہ پولیس بہتر ہوئی، نہ ہمارا پٹوار سسٹم بہتر ہوا، نہ ہمارا نظام عدل بہتر ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. جی بالکل ہم یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو ارباب اختیار ہیں کہ آپ کی ایک ڈپارٹمنٹ تو ٹھیک کر لیتے نا. ہم ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے. ایون اب F9 پارک کو گروی رکھ کے لون لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو فرق تو کوئی نہیں رہ جاتا ہے. اپنا تماشا بنوانے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ قبر جو ہے وہ اگر آپ کسی سٹی کے قبرستان میں آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی شاید ٹیکس کی بات اسی گورنمنٹ کی طرف سے آ گئی تھی. تو حکومتیں جو ہیں وہ خود دعوت دیتی ہیں لوگوں کو، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں جو پہلے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے سڑکوں پہ نکلنے کا، لوگوں کو کھانے کا، تو حکومت کی یہ جو پالیسیز ہیں یہ ان کو پھر موقع فراہم کرتی ہیں. لیکن اگر آپ ان کے سفر کی بات کریں فیضان خان صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کتنی کامیاب ہو پائے؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے میرا تو خیال ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ خود ہی تھک کے بیٹھ جائیں گے اور یہ تو ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، تو آپ کیا؟ جی ویسے فیضان خان صاحب بہتر تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پی ڈی ایم پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی جو پرفارمنس ہے جماعت کی یا جو کارکردگی ہے مختلف میں ایون آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمان میں انہوں نے کیا تماشا لگایا ہماری حکومتوں نے، اپوزیشن اس کا مقدس ختم کر دیا. جس طرح آئین کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کا بھی کیا جاتا ہے.
پی ڈی ایم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے پوچھا کہ کیا یہ مقاصد، دیکھیں اکتوبر میں جب یہ یہ تحریک شروع ہوتی ہے تو ان کا جو دورانیہ تھا نا، اکتوبر نومبر دسمبر، انہوں نے وعدے کے مطابق اور ان کا جو ایجنڈا تھا کہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے جلسے کیے، ریلیاں کی، لیکن ان کا جو ٹرننگ پوائنٹ ایک چیز ثابت ہونے والی تھی، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید لاہور کا جو جلسہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا، لاہور کا جلسہ ان کا ناکام بری طرح فلاپ ہوا۔ اس کے بعد سے یہ تحریک بیٹھنا شروع ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہم 31 جنوری کو ہم استعفے دے دیں گے، ان لوگوں نے استعفے نہیں دیے ہیں، پھر ابھی مارچ 31 جنوری کو استعفے تو ٹیکنیکلی دیے ہی نہیں جا سکتے ہیں، اور آپ اس طرح حکومت کو گرا بھی نہیں سکتے ہیں، یہ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس طرح گورنمنٹ نہیں جائے گی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، اب آپ کو پتہ ہے یہ لانگ مارچ سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب تحریک عدم اعتماد کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں یہ سینٹ انتخابات میں بھی آ رہے ہیں، یہ ضمنی انتخابات میں بھی آ رہے ہیں، کہ ہر اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شامل بھی ہو رہے ہیں جس کی یہ نکار ہیں، جس کی یہ مخالفت کر رہے ہیں، یعنی جس سیٹ اپ کی یہ مخالفت کر رہے ہیں اسی سیٹ اپ کے ساتھ یہ جوائن ہینڈ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تحریک میرا یہ خیال ہے کہ عملی طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ مجھے آپ کی اس بات سے وہ شعر یاد آیا، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب روٹے سے دوا لیتے ہیں۔ یہ بالکل پی ڈی ایم کو وہی سلسلہ چل رہا ہے، بقول پی ڈی ایم کی جس نظام کے خلاف یہ جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی ساری اسٹرگل ہے، اسی نظام کے ساتھ ان کے جوائن ہینڈز ہو رہے ہیں، یہ پھر اسی سینٹ کا حصہ بنے جا رہے ہیں، اسی پارلیمنٹ کی جو خالی سیٹیں ہیں ان خالی سیٹوں پر اپنے بندے بھی کھڑے کر رہے ہیں۔ تو ان کے جو بیانیہ ہے اچھا، پھر ایک مزے کی بات یہ ہے فیضان خان صاحب کہ جب آپ کسی تحریک یا کاز کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کا بیانیہ اس پلیٹ فارم کا بیانیہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، نہیں جی یہ تو ایک پارٹی کا بیانیہ ہے، حالانکہ ان کو مطلب وہ اس پلیٹ فارم پہ بیان دے رہے ہیں اور وہاں جا کے وہ ایک کسی کا ذاتی بیانیہ قرار دیا گیا، کہیں سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے، کہیں انفارمیشن نہیں تھی، کہیں ذاتی بیانیہ ہے۔ نہیں، یہ تو پی ڈی ایم کا حال ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اگرچہ ان کو بہت موقع دیا ہے اپنے خلاف کھل کے کھیلنے کا، اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے، ڈپارٹمنٹس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ پرفارم نہیں کر پائیں، یہ پھسل گئے ہیں، تو اب یہ بری طرح بیٹھ گئے ہیں۔ اور ہر آنے والا آپ دیکھیں گے سینٹ الیکشن کے بعد، اگر سینٹ الیکشن میں انہوں نے حصہ لے لیا ہے تو اس کے بعد یہ تحریک آپ کو بالکل بیٹھا ہو جائے گی اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اور یہ تحریک اس لیے بھی مختلف تھی کہ ان ساری سیاسی جماعتوں نے، میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ لوگ 4 مرتبہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا حال کر دیا ہے، اور اب یہ کیا نیا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ جی بالکل، لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا، لیکن ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کے تحت لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے۔ کیپ واچنگ ہسٹوری فاروق۔